मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दा के हवाले से बात होगी जो कि 26वीं आईनी तरमीम का है। ये आखिरकार मंजूर हो गई। कल रात के कौमी असम्बली का इजलास हुआ और हुकूमत के पास 225 वोट पूरे आ गए और बड़ा एक ड्रामाई अंदाज में ये सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी तरमीम मंजूर हुई। लेकिन 2-3 सवालात इस तरमीम के सामने आ जाने के बाद खड़े हो जाते हैं। एक तो ये कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज रात तक तश्कील दे दी जाएगी। आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील कर दिया गया है। सीनियर मोस्ट के बजाय अब 3 सीनियर जजेस का पैनल जो है भिजवाया जाएगा इस पार्लिमानी कमेटी को, जो कि फाइनलाइज करेगी नाम और वो नाम फिर वज़ीर आज़म को भेजेगी और फिर वहाँ से आगे जो है नोटिफिकेशन जारी होने का मामला होगा। तो कौन होगा आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये एक अहम सवाल है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या ये अदलिया भी ये तस्लीम कर लेगी कि पार्लियामान सुप्रीम है? और इस तरमीम के आ जाने के बाद जो एक अदालती सियासी आइनी बहरान था, क्या वो टल गया या ये बहरान मज़ीद बढ़ गया? क्योंकि कुछ वकला रहनुमाओं ने, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कह रहे हैं कि जी हम एक वकला की तहरीक चलाएंगे और हमारे लिए चीफ जस्टिस एक मखसूस शख्सियत होंगे, उनके अलावा किसी चीफ जस्टिस को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या समझा जाए कि अब यहाँ से तूफ़ान का एक नया आगाज़ होगा या तूफ़ान यहाँ पे ख़त्म हो चुका है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें कोई जवार भाटा उठता हुआ इस तरमीम के मुखालिफत में या किसी और सूरत हाल में नज़र आ सकता है? ये बड़े अहम सवालात हैं। फिर आ जाइए चीफ जस्टिस की तैनाती वाली 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी। एज ऑफ वी स्पीक नाउ तो कुछ चल रही हैं मुशावरतें, नाम आ और जा रहे हैं, बट बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में कौमी असम्बली से अपने नाम भेजेगी, शामिल होगी इस तरमीम में? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो शदीद एतराज़ात किए और इस तरमीम को अदलिया पे हमला, जमहूरियत का कत्ल, सो मच एंड सो फोर्थ, ये सब कुछ उन्होंने करार दिया। तो जब इस तरमीम की मुखालिफत में है PTI, तो क्या चीफ जस्टिस की तैनाती की 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में शामिल होगी? इसके अलावा एक और अहम सवाल ये भी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं और इसके अलावा BNP मैंगल के भी इल्ज़ामात हैं, मौलाना के भी किसी हद तक ये इल्ज़ामात तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि जी अरकान पार्लियामेंट को उठाया गया, अगवा किया गया, हिरासा किया गया, ख़रीद लिया गया, अरबों में बोलियाँ लगी वगैरह वगैरह। इन इल्ज़ामात के सबूत अभी तक नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात बहरहाल मौजूद हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करने से पहले आपको सुनवा देते हैं कि जब ये तरमीम कौमी असम्बली में आई, हुकूमत ने इस तरमीम के दिफा में क्या कहा। टेक अ लिसन। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। वो 17 लोगों से गैर आईनी इख्तियार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होके यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको इख्तियार मुंतकिल हो रहा है। इस सेवान को यहाँ पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है, इसको सब सर्वियत से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला साम हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा।
अब ओपन करते हैं प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं नासिर बट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सिंध में वज़ीर हैं बराए तवानाई के नासिर हुसैन शाह साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब पंजाब के मरकज़ी सरकर्दा और सीनियर रहनुमा हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं सवाल का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। ये बताएं कि क्या जो जजेस की पार्लिमानी कमेटी है 12 रुकनी, उसमें PTI सेनेट से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में कौमी असेंबली से शामिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए अभी ये अंडर क्वेश्चन है बात, लेकिन हमने देखना ये है अंडर क्वेश्चन क्यों है? पाकिस्तान में अंडर क्वेश्चन तो तब हो ना, अंडर क्वेश्चन इसलिए कि अंडर क्वेश्चन तब हो जब आपको इस तरमीम के हवाले से कुछ मुस्बत चीजें भी आपके जहन में हों। वो तो है नहीं, आप तो आउटराइटली इस तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। 100%, लेकिन हमारी कोशिश होगी, इस पे डिबेट है, हमारी कोशिश होगी हम इस मुंह जोर हुकूमत को खुला मैदान ना दें। जहां हमने 8 फरवरी से अब तक हर गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी कामों का मुकाबला किया, हमने मैदान नहीं छोड़ा। हमने इस 26वीं आईनी तरमीम, जिसको मैं ज़ाती तौर पे एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक अदालती कत्ल है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर एक हमला है, ये नकाब कुशाई है उन लोगों की जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो। तो उसी के तहत बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में व्हाई डू यू पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? अच्छा, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा तो बहुत बेहतर होगा। मैंने यही बुनियादी सवाल है ना, इसी बुनियादी सवाल से फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। जी फरमाइए। नहीं, मैं बुनियादी सवाल, देखे ये किसी फर्द वाहिद के हाथ में नहीं है, इस पर डिबेट होगी, हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बैठेगी, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। इस तरह से वो तो शायद होती भी नजर नहीं आ रही। जी, मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। वो आपकी मालूमात को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, आपकी मालूमात ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं, आप जाहिर है हुकूमती हलकों के बहुत करीब है, लेकिन जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी हम वो फैसला नहीं कर सकेंगे। आपकी तरफ से भी खबर आती है, हर तरफ से खबर आती है। जहां तक नहीं, आप हुकूमती हलकों के ज्यादा गुर्बत पे समझी जाती है, वो सब लोगों को पता है, इसमें कौन सा मतलब आपका एक वहम हो सकता है, लेकिन चलिए अपना जवाब दीजिए। आपको कौन सा नुकसान होगा? चलिए, ये आपका वहम हो सकता है, इल्जाम हो सकता है, आप जवाब दीजिए। लेकिन ना लोग शाहों की मसाहिबी करके तो बड़ा ऑनर फील करते हैं, लोग शाह के दस्तरखान पे बैठ के बड़ा अच्छा फील करते हैं। आप क्यों इसको नेगेटिव ले रही हैं? ये तो एक ऑनर होता है हमारे मौजूदा मरवजा निज़ाम सियासत में और निज़ाम हुकूमत में, ये तो बड़ा ऑनर है कि जो लोग शाह के मसाहिबीन होते हैं उनको लोग बड़ी दुरुस्त कहा। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, खासतौर पर 2018 ऑनवर्ड्स कौन समझ सकता है इस बात को। लेकिन चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दें ताकि मैं नासिर बट साहब और नासिर शाह साहब की तरफ भी जा सकूं। देखिए हमें तो देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग 26-25 करोड़ लोग इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं। मतलब वो हुक्मरान जिनकी तवज्जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए थी, उन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम को फतह कश्मीर से ताबीर करके जिस तरह से ये 4-5-6 MNAs और 2-3 सेनेटर्स फतह किए हैं, ये सब बेनकाब हुए हैं। वो लोग भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में बेनकाब हुए हैं जो ये कहा करते थे वोट को इज्जत दो, जो 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कहा करते थे मैं नजरियाती हो गया हूँ, वो लोग भी बेनकाब हुए हैं जो पूरा जिंदगी इस कौम को एक शहादत का झांसा देकर और एक आइन बनाने का झांसा देकर उस आइन के पीछे छुपते थे, वो सारे लोग बेनकाब हुए हैं। पूरा सिस्टम बेनकाब हुआ है कि आप जिन इंतखाबात में मुंतखब हुए हैं आपको कौम ने मुंतखब ही नहीं किया, आप फॉर्म 47 से बनकर आए हैं और आज अब हमलावर है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर। नदीम साहब ये बयानियां, ये मेरे सवाल के जवाब में ये बयानियां आप प्रोग्राम में आगे भी दे दीजिएगा, लेकिन इजाजत दीजिए मैं अपने सवाल के जवाब की अभी तक जो है इंतजार कर रही हूँ। मैं सेंटर नासिर और नासिर हुसैन शाह साहब से भी सवाल करना चाहती हूँ। सेंटर नासिर साहब, कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? मंसूर अली शाह साहब होंगे, इसीलिए आप लोग उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, PTI को और सुन्नी इत्तेहाद को शामिल होना चाहिए पार्लिमानी कमेटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो कौम को मुबारक देता हूँ कि 26वीं जो आईनी तरमीम पास हुई है, इसमें सब सियासी जमातों में सिवाय इस जमात ने जिसका मंशूर ही यही है
کہ پاکستان میں امن نہیں آنا. عدلیہ کی آزادی کے لیے تو میاں نواز شریف لاہور سے نکلے تھے نا جب وکلا کی تنظیم تھی. میرا مراد کہنے کا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے اور اس کو ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوتا تھا کہ جو 25 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں, کیا اسی لیے منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن دیکھیں ہم وہ چیز دہراتے ہی نہیں کہ ہم یہ چیز ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ مرضی کے تو چیف جسٹس حاکم نثار تھا, آصف سعید کھوسا تھا, نہیں, پارلیمانی کمیٹی میں اگر حکومت کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو حکومت کی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا, چاہے جس کی بھی حکومت. نہیں دیکھیں اپوزیشن کے بھی 7 بندے ہوں گے, اگر ایم ایل اے اپوزیشن کے بھی ہوں گے, سینٹ میں بھی ایک اپوزیشن کا ہوگا, حکومت کا ہوگا. نہیں سر, 8 آپ کے ہوں گے, ٹھیک ہے, سوری 8 قومی اسمبلی سے ہوں گے, 4 سینٹ سے ہوں گے, جس میں سے زیادہ حکومت کو متناسب نمائندگی کے ذریعے حکومت کو ملیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب 3 جو سینئر ججز ہیں نا ان میں سے کمیٹی ایک بندے کو جو ہے وہ چنے گی, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب میں نہیں, یہ وہ وقت چلا گیا نا جی میری باری اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, دوسرا کہتا تھا میرا جج آ رہا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ روایت تو ختم ہوئی نا کہ پارلیمنٹ میں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں یہ ووٹ کو عزت یہی تھا کہ بھائی جو پارلیمنٹ میں بندے بیٹھے ہیں عوام نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا ہے, آپ ان کی عزت کو پامال مت کریں. ایک چیف جسٹس آتا ہے, اس نے وہ پیپلز پارٹی کے بیچارے پرائم منسٹر تھے, ان کو انہوں نے کہا جی افتخار صاحب نے کہ آپ فارغ ہیں کیونکہ آپ نے خط نہیں لکھا, آپ کو نہیں جاتے. نواز شریف کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حاکم نثار نے گھر بھیج دیا. وہ 25 کروڑ عوام کے نمائندوں میں سے بن کے آیا تھا, اس کو وہ عوام کا وزیر اعظم تھا. آپ نے کہا جی آپ نے پاناما آپ کے کیس تھا, ہم نے کوشش کی, اس میں کچھ نہیں ملا, ہم نے تو اپنے گھر بھیجنا ہی تھا آپ کو, لہٰذا ہم یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں. کیا آپ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کو ویلکم کریں گے؟ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میرے ہم تو دیکھیں آخری ٹائم تک دیکھیں یہ ہم پہ الزامات لگاتے رہے جی کہ ہمارے بندے توڑ لیے, فلاں توڑ لیے, وہ کدھر ہیں جو آئے تھے. بات کریں گے, اس پہ کریں گے نا بات. دیکھیں میری بات سنیں نا, اب ہم نے تو آخری ٹائم تک کوشش کی کہ, اور ساتھ بیٹھے بھی پی ٹی آئی والے, وہ جب سے پھر مل کے آئے نا اپنے اس کو کیا نام ہے جس کا نام یہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں ہونے دینا, اس نے آ کے ان کو میں نے سنا بڑا برا بھلا کہا کہ میری آزادی, مجھے باہر نکالو, میری بجلی نہیں, پانی نہیں, اور تم یاد کرو تم تو جا کے کہتے تھے نواز شریف کو میں ایسی نہیں دوں گا, اور لیکن میاں صاحب نے کہا تھا کہ تم 2 ایسی لگا لو, مجھے اس سے کچھ نہیں. اپنے پہ جب آتی ہے پتہ چلتا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف اجازت دیجیے میں سوال پٹ کر لوں. ناصر شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ اپنی مصروفیت میں سے. یہ فرمائیے گا کہ آئندہ چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں, ساتھ ہیں حکومت کے. کیا یہی وجہ ہے کہ منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا تھا, اور پی ٹی آئی جو کہ اس ترمیم کو تسلیم ہی نہیں کر رہی, کیا اس کو پارلیمانی کمیٹی میں ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو سب کو مبارک ہونی چاہیے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ بڑی واضح اکثریت سے 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی. دوسری بات یہ ہے غریدہ صاحبہ کہ کل آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی شام کے ٹائم, رات کے ٹائم, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب بھی تھے, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان تمام امینڈمنٹس پہ اب کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. اور جو ایک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک شروع کیا سب کو ساتھ بٹھانا, جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو, اور چیئرمین صاحب نے ویلکم کیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بالکل ان سب کو ساتھ شامل کیا جائے. پھر جو اصل مسودہ کہہ لیں یا جو بھی وہ تھیں امینڈمنٹس, ان میں بہت زیادہ چینج کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو, اور پھر جا کے یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل کی گئیں اور اس میں سے نکال دی گئیں جن پر پی ٹی آئی کو اعتراض تھا اور مولانا صاحب کو. اور اس کے بعد وہ ایک متفقہ جب سامنے آیا تو پھر حزب معمول انہوں نے ویسے ہی اس کو سپورٹ نہیں کرنا تھا. ان کا یہ حق اپنی ہے, حق بجانب ہے, وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ ووٹ نہ کریں یا اس پروسیس میں حصہ نہ لیں, لیکن اس بات پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے اس کو مانا ہے اور خود
چیئرمین پی ٹی آئی جو اب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس کی کسی شک پہ اعتراض نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ جو طریقہ کار ہے یا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ طریقہ اس وقت بہتر ہے یا کچھ اور ان کے کچھ لوگوں نے ووٹ دیا تو یہ وہ اپنا حق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب اس طریقہ کار پر بھی بات کر لیتے ہیں جو ان کے الزامات ہیں کہ بندے اٹھائے گئے، اغوا کیے گئے، ہراساں کیے گئے، خریدے گئے وغیرہ وغیرہ، اور یہ تو ڈائریکٹلی زرداری صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے ارینج کیے اور اربوں روپے کی آفرز ہوئیں، اس کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ان کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے پیسے لیے ہیں یا کسی پریشر کے تحت آئے ہیں، یا جو طرز سیاست ہے پی ٹی آئی کا، جو ان کا طریقہ کار ہے انتہا پسندی کا، بدتمیزی کا، شدت پسندی کا، جس میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جس میں ابھی پی ٹی آئی بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اگر وہ نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت تو اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی، پھر اچھی بلی 2 حکومتیں چل رہی تھیں ان کی پنجاب اور کے پی میں، ان کو ختم کیا، پھر وہ خود کہا کہ جیل بھرو تحریک اور خود کو کہا کہ جیل بچاؤ تحریک، پھر دوسروں کو کہنا کہ آپ لوگ جائیں، پھر ان کے جھوٹ کا بیانیہ جو ہے اب کھل کے آ چکا ہے۔ پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی لے لیں نا، یہ جو ابھی انہوں نے ایک دھرنا دینے کی بات کی تھی جس میں سی ایم کے پی صاحب آئے اور پھر کے پی ہاؤس سے کہیں چلے گئے، اور پھر وہ سارا دن 2 دن یہ سب تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کہتی رہی کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے، پتہ نہیں وہاں کہاں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس دن اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا جو رات دیر تک چلایا گیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر وہ اس میں آ گئے اور انہوں نے اسپیچ کی۔ تو جو ان کا جھوٹ ہے، جو سفید جھوٹ ہے، وہ اب قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ شاہ صاحب میرا سوال کا حصہ وہیں برقرار ہے کہ اب آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا، اور کیا اسی وجہ سے منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب آپ سے لیتے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں، سینٹر ناصر بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ ایک لائیو پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب، سینٹر ناصر بٹ اور ندیم قریشی صاحب۔ ندیم قریشی صاحب، آپ کے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، انہوں نے نام لے کے الزام لگایا سینٹر زرقا کا، سینٹر فیصل سلیم رحمان کا۔ سینٹر زرقا کی تو ویڈیو سامنے آ گئی، وہ ان تمام ایلیگیشنز کو ڈینائی کر رہی ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ دیٹ جو ان کے خلاف ایک پوری کیمپین، ڈینجرس کیمپین غداری کی چلائی گئی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ دوسرا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، حمایت یافتہ ہیں، بٹ ڈیکلریشن لیگلی وہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ پارٹی پالیسی پی ٹی آئی کی ہی فالو کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ قانونی اعتبار سے تو کم از کم حکومت نے بڑی زبردست گیم کھیلی ہے اور قانونی اعتبار سے ہر طرح سے سیف رہی، ایسا ہے یا نہیں ہے، اور کیا کارروائی کریں گے؟ دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے جو لینگویج استعمال کی، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ووٹ کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن نون لیگ کے ہی عادل بازائی، انہوں نے بھی اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا، بٹ نون لیگ نے ایک پراپر قانونی طریقہ کار ایڈاپٹ کیا ہے ان کو نااہل کروانے کا۔ سو آپ لوگ کیا کریں گے اور باقی نام کون سے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چھانگا مانگا سے شروع ہونے والا کھیل یہ سندھ ہاؤس تک آیا، اور آج یہ کھیل پاکستان کی قومی اسمبلی تک پہنچ گیا بڑے واضح انداز پہ۔ آج سے 20 سال پہلے پرنٹ میڈیا اور پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، خبروں کی تشہیر کا ذریعہ بنتا تھا، آج ہر شخص کے ہاتھ میں انفارمیشن تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی بھی جماعت، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ہوتا، ایسا پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا تو ان کے ورکرز کی بھی اپنی ایک رائے تھی، مجھے 100% یقین ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو لوگ 2 دن پہلے تک سینٹر زرقا صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بالکل سوشل میڈیا پہ بھی چلی کہ جی میں بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، اور یہ جتنے لوگ ہیں غریدہ صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو سینٹر زرقا نے آج بھی کہا ہے کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں، انہوں نے آج بھی کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، تو ثبوت کہاں ہے کہ لوگ آپ کے بکے یا ان کو پیسے دیے گا؟ دیکھیں جب وقت آئے گا تو ثبوت بھی یقیناً ہوں گے۔ اگر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی ہے اور پورا سوشل میڈیا اس حوالے سے سراپا احتجاج، آپ ایک چیز ضرور وقت کب آئے گا؟ ترمیم ہو چکی ہے،
آپ لوگوں نے الزامات خود لگا دیے، تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی یہ الزامات تھے، اس کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے، آج تک ثبوت سامنے نہیں آئے پیسوں کے۔ اچھا ایک تو میں آپ کی خوشی کی، آپ کے جذبات کی کیفیت سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے 20-30 سیکنڈ کی بات کرنے دیں گی تو آپ کی خوشی کو کچھ نہیں ہوگا، میں بھی اظہار کر سکوں گا، سننے والے کو پتہ چلے گا یہاں کون سے خوشی کی بات کر رہا ہے؟ نہیں وہ میں اب آپ کے جو لفظوں کے یہ تابڑ توڑ حملے ہیں اور آپ کا سوالات ہیں، اگر آپ کو میرے سوالات حملے لگ رہے ہیں تو میں آپ سے صرف ثبوت ہونے کا سوال کر رہی ہوں، نہیں کون سے خوشی کی آپ بات کر رہے ہیں، ذرا وضاحت تو فرما دیجئے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں آرمی چیف کے طیارے اغوا ہوئے 12 اکتوبر 1999، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا چوک کے اوپر، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دی گئی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس ملک میں اگر ہم ثبوت مانگیں گے تو پورے ملک کے ہر شخص کو قلم اور کاغذ اٹھا کر تحریر کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے وہ لکھتا رہے گا۔ ہمیں اتنے ثبوت درکار ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے پاکستان کی عوام ان آئینی ترامیم کو کیسے پرسیو کر رہی ہے، عام کامن مین کتنا اس سے خوش ہے، اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئے گی۔ مطلب آپ اس پارلیمان کو یہ اختیار دے رہے ہیں ججز کی تعیناتی کا، جس پارلیمان کے بارے میں وہ ممبر پارلیمنٹ خود حلف نہیں دے سکتا کہ میں الیکشن جیت کر آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم نے پارلیمان کو مضبوط کر دیا، تو پھر آپ لوگ پارلیمانی کمیٹی کا بھی بائیکاٹ کریں نا، جو چیف جسٹس تعیناتی کے لیے بنے گی اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ اچھا حضور والا سن تو لے، اگر پارلیمانی کمیٹی میں اکثریتی اراکین کی تعداد حکومتی بینچوں سے ہے تو کیسے ممکن ہے یہ پارلیمانی پارٹی جس طرح کی بھی ہے سو کالڈ پارلیمانی پارٹی یہ کوئی ڈیسیجن کر سکے گی؟ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا یہ سمجھتا ہے تو آپ لوگ کمیٹی کا حصہ نہ بنیے گا نا۔ میرا سوال وہی پہ برقرار ہے، پروگرام کے شروع سے میں نے سوال کیا تھا اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اس سوال کا جواب نہیں مل رہا مجھے۔ آپ ایک وقت میں حکومت کو بھی مشورے دیتی ہیں، اپوزیشن کو بھی مشورے دیتی ہیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ نے مشیر کس کا بننا ہے، ہم اس کے بعد آپ اگر ہماری مشیر بننا چاہتی ہیں ہم آپ کی باتوں پر عمل کر لیں گے۔ میں آپ سے میرے سوال پہ الزامات لگانے کی بجائے اگر آپ صرف جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ میں جواب دیکھیں نا، آپ کی پوری گفتگو الزامات سے بھری ہوتی ہے، آپ کی پوری گفتگو غصے سے بھری ہوتی ہے، آپ کی پوری گفتگو ون سائیڈڈ ہوتی ہے بجائے انالیسس کے۔ اگر میں جواب دے رہا ہوں تو آپ غصہ کر رہی ہے، غصہ تو بنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو غصہ نہیں کیا۔ آپ کتنا ہمارا پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، ہم تو غصہ نہیں کرتے، ہم تو ہنستے ہیں، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس ملک کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ گزارش یہ کر دوں میرے فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہو تو میں اس طرح کی کسی پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہ بنوں۔ اگر میری پارٹی نے مجھ سے پوچھا تو میری رائے ہوگی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ کرنے دے رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ یہ نقاب کشائی ہو رہی ہے پاکستان کے ان 60-70 لوگوں کی جنہوں نے 40 سال اس ملک کو آئین، پارلیمان، سول سپریمیسی، جمہوریت کی آڑ میں بے وقوف بنایا۔ میں اپنی جماعت سے ریکویسٹ کروں گا یہ جمہوریت کا جنازہ اس کو نکلنے دے، یہ دھوم سے نکلے، لوگوں کو پتہ چلے 80 سال کی عمروں میں، پیرانہ سالی میں یہ جو لیڈرشپ آج موجود ہے یہ 40-50 سال پاکستان کی قوم کو کیا بھاشن دیتی رہی ہے۔ ندیم صاحب اب مجھے باقی پارٹیسپینٹس کی طرف بھی ذرا جانے دیجیے گا۔ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ناصر حسین شاہ کون ہوگا آئندہ چیف جسٹس پاکستان؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نام بھجوا دیے گئے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں، پھر ایک وکلا تحریک بھی حامد خان ویسے تو پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ ہیں بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ وکلا تحریک، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بحران ٹل گیا یا ایک نیا طوفان سٹارٹ ہو جائے گا؟ شاہ صاحب دیکھیں بحران تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور وکلا تحریکیں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو کون چلا رہا ہے۔ جو ایفیلیٹڈ ہیں پی ٹی آئی سے جس طرح حامد علی خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، یا بالکل جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں آگے، تو یہ تو سامنے آ جائے گا۔ آپ نے منصور علی شاہ صاحب کے لیے پوچھا، تو جی دیکھیں منصور علی شاہ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور وہ سینیارٹی پہ بھی ہیں، اور جو یہ پارلیمنٹری کمیٹیز بنے گی اور وہ جو کرائیٹیریا ہے اس کے تحت تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہی ہوں گے، لیکن ابھی یہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس میں آ جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس بحث نے اور اس طرح کے الزامات نے جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو ہونے والے چیف جسٹس صاحب ہیں، دونوں کو ایک طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کہا گیا
کہ جی یہ ساری قانون سازی یہ سب کچھ ان کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت بھی ہو گئی. وہ خود بھی نہیں آنا چاہ رہے اور نہ ہی کوئی ایسا پلان ہے، بلکہ انہوں نے تو بہت اچھے فیصلے دیے. اب وہ حقیقت کے فیصلے ہیں، اگر وہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتے تو وہ ان کی مخالفت کرے گا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بہت زیادہ آج باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو ترمیم کی گئی ہیں، امینڈمنٹس آئی ہیں، اس سے تو جوڈیشری کا جنازہ نکل گیا. ابھی میرے انتہائی محترم بھائی ہیں کہہ رہے تھے کہ جی وہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. وہ بھائی عام آدمی کے لیے تو کیا ہے. آپ کو وہ وکلا کی تحریک یاد ہوگی، جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دنوں میں تھی، بعد میں ہوئی کہ جی اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جی ریاست ہوگی ماں کی جیسی، سب کے کام ہوں گے. کیا ہوا؟ کوئی مظلوموں کے سارے کیس ہو گئے حل؟ کتنے کیسز آج کل پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ آئینی بینچ بنتا ہے، ڈویژن بنتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو سیاسی کیسز چلتے ہیں سارا دن، جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو مظلوم، وہ جو بیوہ، وہ جو ایک یتیم بچہ، یا وہ جو ایک بزرگ اپنے بچوں کی اس کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اس کا کیس کوئی سنتا ہے؟ کوئی فیصلہ آتا ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے تو ہوئی ہے یہ ساری بات. ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب ایک بریک لے لیں، بلکہ ناصر بٹ صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں، کیونکہ چند سیکنڈ رہ گئے ہیں. حکومت کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. سر آپ لوگ بڑا بولے ہیں نا، کل قومی اسمبلی میں بھی بڑا بولے ہیں، سرنٹ میں بڑا بولے ہیں. سو ایک بریک لے لیں آپ کی اجازت سے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے ہی جواب لیں گے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے ہی جواب لیں گے. بریک کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب اور ندیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ندیم قریشی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب موجود ہیں. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ایک تو ابھی تک رپورٹڈلی نام سامنے آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی نام سامنے آ گئے ہیں. سینیٹ سے سینیٹر علی ظفر صاحب رپورٹڈلی، اور قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر اینڈ صاحبزادہ حامد رضا. سو ترمیم قبول نہیں، لیکن ترمیم کے تحت بننے والا طریقہ کار قبول ہے، اور چیف جسٹس کے تعیناتی میں بھی بیٹھنا ہے. اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجئے گا. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ بحران ٹل گیا ہے یا یہاں سے شروع ہوگا؟ ابھی وکلا تحریک شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ نام انہوں نے دینے ہیں، شامل ہو جائیں گے. اب میں کہنے لگا تھا کہ جب 4 یا 8 ایم این اے اور سینیٹر ہوں گے تو اس میں سے 4 جو ہوتے ہیں نا وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں، 4 حکومت کے ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہیں چاہے وہ ایم پی ہیں. پھر اس کے لیے سر متناسب نمائندگی ہے، دیٹ مینز کہ پروپورشنل. ہاں، پروپورشنلی ہمارے تو ہو جائیں گے، لیکن اپوزیشن کو بھی ملے نا. اب نام آ گئے ہیں، اچھی بات ہے، شامل ہو گئے ہیں. یہ سر ترمیم قبول نہیں، لیکن پارلیمانی کمیٹی یہ تو دیکھیں نا. پھر وہ آپ کو کہا نا کہ عمران خان کچھ کرنے کے بعد سوچتا میں نے کیا کیا. 9 مئی بھی کر لیا، پھر سوچا، پھر کہا اچھا نہیں مجھے وہ بتاؤ ویڈیو کی طرح نہیں آئی. مراد یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ وکلا تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، رہے گی. آج بتایا پارلیمنٹ نے کہ ہم قانون بنائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. دوسرا آپ بتائیں، یہ وہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کالے کیا؟ یہ کالے بادل جو گھومتے تھے نا، وہ کالے بادل آ گئے، وہ کالے بادل ہیں یا کالا سانپ ہے، وہ جو کچھ کرتے تھے. کالی بھیڑ تھی، پھر کالے بھونڈ، پھر کالا سانپ، پھر کالے بادل ہو گئے. دانت نکل گئے ہیں، بادل چھٹ گئے ہیں. وہ جو ارادے تھے اب نہیں ہوں گے. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کو سپریم بنانا ہمارے پارلیمنٹ لوگوں کا کام ہے، ایم این ایز کا کام ہے. ہم ووٹ لے کے آتے ہیں لاکھوں بندوں سے، تو اس لیے لے کے آتے کہ اوپر بیٹھے 4 یا 5 ججوں کا ایک بینچ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تم پرائم منسٹر نہیں ہو، تم گھر جاؤ، تم ڈسکوالیفائی ہو. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں، آئینی عدالت بن گئی ہے، اس میں اگر اس طرح کا کوئی کیس جائے گا تو وہ ججز ہوں گے. یہ اپنے کام کریں، جو 60,000 70,000 کیس پڑے وہ سنیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے. اب آزاد ہو گئی عدلیہ، میں بتاؤں کیونکہ اب انہوں نے فیصلے یہ نہیں کرنا کہ گڈ ٹو سی یو نہیں ہوگا بندیال کے آؤ جی 190 ملین پاؤنڈ کا چور جو پیش ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. کیا فیصلہ کرے گا؟ منصور شاہ صاحب ہوں گے چیف جسٹس کے؟ نہیں ہو دیکھیں، 3 ججز میں سے جس کو بھی جوڈیشل کمیشن بنائے گا وہ بنے گا. نون لیگ کی سوچ کیا ہے؟ نون لیگ نہیں، ہماری سوچ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، ہماری سوچ ہے کہ قوم کو انصاف دو. عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو پارلیمنٹ میں آپ جا کے نہیں، آپ کے جو پارلیمانی کمیٹی میں ممبرز ہیں وہ بھی تو کسی نام کے اوپر پروپوز کریں گے کہ ہماری طرف سے یہ نام بہتر ہے. وہ تو وہاں دیکھیں بیٹھے ہوں گے، اپوزیشن کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، حکومت کے بھی بیٹھے ہوں گے،
چیف جسٹس وہاں باقی ججز بھی ہوں گے, فیصلہ ہو جائے گا. ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ جو جس طرح کے فیصلے ثاقب نثار, بندیال, اجاز الحسن, آصف سعید کھوسا کرتے تھے, ملک آج اس حالت میں اسی لیے پہنچا ہے. اگر اس وقت منتخب وزیر اعظم کو نہ ہٹاتے تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اب آپ نے بتایا کہ نام آیا, مجھے خوشی ہے کہ اچھی بات ہے کہ وہ شامل ہو رہے ہیں, اور دیر سے ان کو سمجھ آئی, آ تو گئی ہے نا. لاسٹ چند منٹ رہ گئے ندیم صاحب, آپ کا اور ناصر شاہ صاحب کا میں جواب ضرور لینا چاہوں گی. ویری کوئکلی ندیم صاحب, فرسٹ یو, نام آپ کی طرف سے ریپورٹڈلی آ گئے ہیں, سینٹ سے علی ظفر, قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر, صاحبزادہ حامد رضا. ترمیم آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے, ترمیم کے نیچے ہونے والی پارلیمانی کمیٹی میں آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کا پروگرام کر رہا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے, آپ نے فرما دیا, آپ کی بات بڑی اتھینٹک ہے. آج کل آپ کی جو ہے نا جی باتیں بڑی صحیح ثابت ہوتی ہے, تو میں تکرار نہیں کرتا. دوسری گزارش یہ کر دوں, ہم نے ان ترامیم کے حوالے سے جو پارلیمانی جمہوریت میں ہمارا رول تھا ہم نے پورا پلے کیا. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے فرنٹ فٹ پہ لیڈ کیا, ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی. اور ناصر شاہ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, یہ بڑی شاندار وائس ہے, بڑا اچھا بولتے ہیں, سادات بھی ہیں. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی گور خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ترامیم میں سب چیزیں ٹھیک ہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں جو کہا, انہوں نے جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ 6 ڈیفرنٹ نکات جو ایجنڈا جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا اس میں شامل نہیں تھے, جو اب شامل ہوئے ہیں. شاہ ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. شاہ صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. جی میں یہ کہوں گا کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, اور میرے بہت محترم ہیں قریشی صاحب, میں ان کو بھیج دوں گا. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ شامل ہو گئے, ادھر سے مخالفت کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نئے امینڈمنٹ کا جو بل ہے, کیس جو آیا اس پہ انہوں نے بہت سخت مخالفت کی, لیکن جو سب سے پہلی اپلیکیشن آئی اس سے فائدہ لینے کی وہ خان صاحب کی تھی, وکلاء نے آ کے وہاں پہ لگائی تھی. آج علی ظفر صاحب نے پیش ہو کے جی بٹ صاحب اسی چھتری کے نیچے آنے کی کوشش کی کہ جی 26ویں ترمیم آ گئی ہے, آپ کیس نہیں سن سکتے. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, سینٹر ناصر بٹ صاحب اور ندیم قریشی صاحب. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.